अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक इंग्लिश का नावल ला रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसको जेन ऑस्टन ने लिखा है, लेकिन आज इस नावल की सबसे अहम बात ये बताऊँगी कि ये नावल मैं आपको इंग्लिश की बजाय उर्दू में बता रही हूँ। वैसे तो ये नावल काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी समरी उर्दू में शॉर्ट करके सुनाऊंगी। पहले हम इस नावल के किरदार के बारे में जान लेते हैं। इस नावल का सबसे अहम किरदार जो है वो है एलिज़ाबेथ बेनेट। एलिज़ाबेथ बेनेट नावल की हीरोइन है और मिस्टर और मिसिस बेनेट की 5 बेटियों में से दूसरे नंबर पर है। वो पुरकशिश 20 बरस की लड़की है, खासी ज़हीन अक्लमंद है। ताहम वो शुरू में डार्सी के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती है। फिट्ज़विलियम डार्सी ये दूसरा करैक्टर है जो कि मेन करैक्टर है। फिट्ज़विलियम डार्सी इस नावल का हीरो है। वो एक अक्लमंद और दौलतमंद शख्स है। वो अगरचे एक मुखलिस और मेहरबान शख्स है, लेकिन एलिज़ाबेथ इसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाती है कि वो मगरूर है और डार्सी उसे अपने रुतबे से कमतर समझता है। ताहम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझने में कामयाब हो जाते हैं। मिस्टर बेनेट ये भी इस नावल का एक तीसरा किरदार है। मिस्टर बेनेट एलिज़ाबेथ का बाप और बेनेट ख़ानदान का सरबराह है। वो हर्टफोर्डशायर एस्टेट का मालिक है। ताहम कोई बेटा ना होने की वजह से उसकी जायदाद उसके करीब तरीन अजीज़ मिस्टर कॉलिंस को मुंतकिल हो जानी है। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों जेन और एलिज़ाबेथ से बहुत मोहब्बत करता है और एक हाजिर जवाब शख्स है। मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट की बीवी और एलिज़ाबेथ और उसकी बहनों की माँ है। वो एक झगड़ालू और आमियाना गुफ्तगू करने वाली औरत है। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी बेटियों की अमीर लड़कों से शादी करवाना है। नेक्स्ट हमारा जो करैक्टर है वो है जेन बेनेट 5 बहनों में सबसे बड़ी है और वो 22 साल की है। वो मशहूर कुन शख्सियत की मालिक है। वो हर एक के साथ मुखलिसाना रवैया रखती है। वो बिंगले से मोहब्बत करती है, लेकिन जब उसे चार्ल्स बिंगले बगैर कोई वजह बताए उससे कता तल्लुकी करता है तो उसे बहुत दुख होता है। लिडिया बेनेट ये हमारा उससे अगला करैक्टर है। लिडिया बेनेट ख़ानदान की सबसे छोटी लड़की है। जब नावल के आगाज़ में इसकी उम्र 15 बरस होती है, वो एक फ़ौजी अफसरों से फ्लर्ट करती है और आखिर मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है। ताहम डार्सी की कोशिशों से विकम उसे शादी के लिए राज़ी हो जाता है। चार्ल्स बिंगले एक खुश मजाज अमीर नौजवान है। डार्सी के बरक्स वो मिलनसार है और वो जेन से मोहब्बत करता है और आखिर उसे शादी करने में कामयाब हो जाता है। विलियम कॉलिंस ये हमारा अगला करैक्टर है। विलियम कॉलिंस मिस्टर बेनेट का भतीजा है और वो मिस्टर बेनेट की मौत के बाद उसके जायदाद का वारिस बनना है। वो आमियाना से गुफ्तगू करता है और अपनी सरपरस्त लेडी कैथराइन डी बोरो से बहुत मुतासर है और हर वक्त उसकी खुशामद करता रहता है। वो अपने सरपरस्त के कहने पर शादी के लिए तैयार हो जाता है। इस सिलसिले में पहले जेन और फिर एलिज़ाबेथ को शादी की पेशकश करता है। ताहम दोनों की तरफ से रद्द होने की बाद एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लट लोकास से शादी कर लेता है। हमारा जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है जॉर्ज विकम एक खूबरू आर्मी ऑफिसर है। इसका बाप डार्सी की स्टेट का मुंतजिम था। वो डार्सी की बहन जॉर्जियाना को भगा ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसकी जायदाद हासिल कर सके। इसलिए डार्सी उससे नफरत करता है। ताहम अपनी ज़ाहरी शख्सियत की वजह से वो एलिज़ाबेथ की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसकी बहन लिडिया को भगा ले जाता है। ताहम डार्सी उसको कुछ रकम देकर लिडिया से शादी करने पर राज़ी कर लेता है। लेडी कैथराइन डी बोरो डार्सी की आंटी और तबकाती निज़ाम को पसंद करती हैं। वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से करना चाहती हैं क्योंकि वो उसे दो हम पल्ला ख़ानदानों का मिलाप समझती है। वो एलिज़ाबेथ को डार्सी से शादी करने से मना भी करती है, ताहम एलिज़ाबेथ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मेन करैक्टर नावल के। अब हम नावल की समरी की तरफ चलते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। चूँकि जेन ऑस्टन के सभी नावलों का मौजू शादी है,
لہٰذا زیر نظر ناول کا موضوع بھی شادی اور پیار محبت ہی ہے۔ مسٹر اور مسز بینٹ کی 5 غیر شادی شدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام جین، الزبتھ، میری، کٹی اور لیڈیا ہے۔ یہ لوگ لانگ برن میں رہتے ہیں۔ ہر ماں کی طرح مسز بینٹ کو دن رات اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ستاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ ایک غیر شادی شدہ اور معقول آمدن والا نوجوان مسٹر بنگلے ان کے ہمسائے میں آ کر آباد ہوا ہے، وہ خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہے اور فوراً اپنی کسی ایک بیٹی کی اسے شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ مسٹر بنگلے اپنی 2 بہنوں مس کیرولین بنگلے اور مس ہرٹس اور اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے آتا ہے۔ یہ سب لوگ اور بینٹ خاندان کی لڑکیاں ایک ڈانس پارٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسٹر بنگلے کے دوست مسٹر ڈارسی کی شخصیت سے تمام لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک مغرور شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ دوسری طرف مسٹر بنگلے ایک ہنسمکھ اور ملنسار شخص ہے، وہ تقریباً سبھی خواتین کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر جین بینٹ کی طرف نظر التفات رکھتا ہے۔ جب مسٹر بنگلے ڈارسی کی توجہ الزبتھ کی طرف مبذول کرواتا ہے اور اسے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی تجویز دیتا ہے تو مسٹر ڈارسی جواب دیتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے کہ مجھے متاثر کر سکے۔ ڈارسی اور بنگلے کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو الزبتھ بھی سن لیتی ہے اور یوں اس کے دل میں ڈارسی کے خلاف تعصب پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مس بینٹ اپنی اس ابتدائی کامیابی پر خاصی مسرور ہوتی ہے۔ وہ جین اور بنگلے کے ملنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرتی ہے۔ جین کو مس کیرولین بنگلے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ جین وہاں جا کے بیمار ہو جاتی ہے اور واپس نہیں آ سکتی، چنانچہ الزبتھ کو اس کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اسی دوران ڈارسی کا رویہ بھی الزبتھ کے ساتھ قدرے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن الزبتھ اس کو ایک ناقابل اعتبار اور مغرور شخص سمجھتی ہے۔ بنگلے کی بہنوں کو ڈارسی کی الزبتھ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک آنکھ نہیں پاتی۔ وہ الزبتھ کو اس کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ جب مسز بینٹ وہاں آتی ہے تو وہ اپنے رویے سے خاصے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور عامیانہ سی گفتگو کرتی ہے، چنانچہ بنگلے کی بہنیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مسٹر کولنز، جو مسٹر بینٹ کا بھتیجا ہے، وہاں آ جاتا ہے۔ چونکہ مسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے مسٹر بینٹ کی جائیداد کا وارث مسٹر کولنز کو ہونا ہے۔ مسٹر کولنز پیشے کے اعتبار سے ایک پادری ہے اور ایک امیر خاتون لیڈی کیتھرائن ڈی بورو کی سرپرستی میں کام کرتا ہے، جو ڈارسی کی آنٹی ہے۔ مسٹر کولنز ہر وقت لیڈی کیتھرائن کے گن گاتا رہتا ہے، اس کی گفتگو سے عامیانہ پن چھلکتا ہے۔ وہ شادی کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ بینٹ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرے۔ جب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار مسز بینٹ سے کرتا ہے تو مسز بینٹ اسے فوراً کہتی ہے کہ جین کی منگنی مسٹر بنگلے سے ہو چکی ہے، لہٰذا وہ اپنی توجہ الزبتھ پر مرکوز کرے، لیکن الزبتھ اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی شادی کی دعوت کو رد کر دیتی ہے۔ مسز بینٹ اس پر خاصی لے دے کرتی ہے، لیکن الزبتھ اپنی بات پر اڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ مسٹر بینٹ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کی ملاقات ایک فوجی افسر مسٹر وکم سے ہو جاتی ہے۔ مسٹر وکم اسے بتاتا ہے کہ ڈارسی اچھا آدمی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا۔ وکم کی باتیں ڈارسی کے بارے میں الزبتھ کے تعصب میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ اس دوران پتہ چلتا ہے کہ بنگلے خاندان واپس لندن چلا گیا ہے۔ اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ الزبتھ کے انکار کے بعد مسٹر کولنز الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ شارلٹ لوکاس کا شادی کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار محبت کے لیے نہیں بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد الزبتھ کی دوست شارلٹ لوکاس اسے اپنے ہاں دعوت دیتی ہے۔ چونکہ مسٹر کولنز لیڈی کیتھرائن کے اسٹیٹ پر ہی پادری ہے، اس لیے وہاں ڈارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا رہتا ہے۔ یوں الزبتھ اور ڈارسی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈارسی الزبتھ کی طرف ایک بھرپور کشش محسوس کر رہا ہے، لیکن الزبتھ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اسی دوران الزبتھ کو ڈارسی کے کزن کرنل
فیٹز ولیم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا بھی ڈارسی ہی تھا۔ ڈارسی اس دن الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ الزبتھ غصے سے اس کی دعوت کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا جس سے وہ شادی کرنے کا سوچے گی۔ وہ اس کو جین اور بنگلے کے معاملے میں قصوروار ٹھہراتی ہے۔ ڈارسی اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اگلے دن ڈارسی الزبتھ کو ایک خط کے ذریعے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ الزبتھ کی ماں اور بہنوں کا رویہ غیر مناسب اور عامیانہ تھا۔ وہ اسے وکم کی اصلیت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ شخص فراڈ ہے جو اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی بہن کو بھی ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اس تمام وضاحت کے بعد الزبتھ کا ڈارسی کے حوالے سے تعصب بتدریج ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد الزبتھ اپنے انکل اور آنٹی کے ساتھ ڈارسی کی اسٹیٹ پیمبرلے بھی جاتی ہے۔ وہاں جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ڈارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے۔ ڈارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے۔ الزبتھ ڈارسی کی بہن جارجیانا سے بھی ملتی ہے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح الزبتھ کا تعصب اور ڈارسی کا تکبر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران الزبتھ کو جین کا خط ملتا ہے جس میں اسے بتاتی ہے کہ اس کی بہن لیڈیا وکم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس خبر سے الزبتھ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی ڈارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی۔ الزبتھ کا انکل مسٹر گارڈینر لیڈیا اور وکم کو تلاش کر لیتا ہے۔ وکم نے لیڈیا سے شادی کے لیے رقم کا مطالبہ کر دیا، لیکن ڈارسی یہاں ایک شریف انسان کا کردار ادا کرتا ہے اور وکم کو اس کے قرضے کی رقم ادا کرنے کی پیشکش کر کے لیڈیا سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ الزبتھ کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور مسٹر گارڈینر کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح ڈارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا۔ اس کے بعد بنگلے جین سے ملتا آتا ہے اور مسٹر بینٹ سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے۔ یوں بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن لیڈی کیتھرائن بینٹ کے گھر آتی ہے اور الزبتھ پر زور دیتی ہے کہ وہ ڈارسی سے شادی کرنے سے انکار کرے کیونکہ وہ ڈارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو ہم پلہ خاندان ہے، لیکن الزبتھ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس پر وہ الزبتھ کو برا بھلا کہتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ڈارسی الزبتھ کا رشتہ مسٹر بینٹ سے مانگ لیتا ہے۔ اس طرح غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد ڈارسی اور الزبتھ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ڈارسی، الزبتھ اور جین بنگلے کی شادی کامیاب شادی ہو سکتی ہے، جبکہ لیڈیا اور وکم کی شادی ایک بری شادی کی مثال ہے۔ ان تمام شادیوں کے تجزیے کے بعد ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ کامیاب شادی کے لیے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ شادی جو صرف معاشی ضروریات اور ظاہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو فرینڈز، آج کا ہمارا یہ ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ میں ناول اور بھی زیادہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا تاکہ مجھے آپ لوگوں کی رائے کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مزید اچھے اور بہترین ناول انگلش کے اردو میں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔